अस्सलाम वालेकुम। नज़म नंबर 3 बरसात की बहारें। इसकी हैयत है मुखम्मस तरजीबंद। शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमावट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ये नज़म यूँ 4 मिसरे और फिर एक 5वां मिसरा, इसको मुखम्मस कहते हैं। 4 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं और जो अगला मिसरा होता है 5वां मिसरा वो इन 4 से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसके काफ़िया रदीफ़ अलग होते हैं। इस तरह की हैयत को मुखम्मस कहते हैं। अब इसमें लफ्ज़ों के मतलब देख लें कि हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों में लहलहाहट, लहलहाहट मतलब सब्ज़े हवा चलती है तो खुशी से झूमते हैं। बागात की बहारें, झमझमावट बूंदों की मतलब रिम झिम ऐसे कतरा कतरा गिरना, कतरात बारिश के जो कतरे होते हैं, पानी की बूंदें। और हर बात के तमाशे हर घात की बहारें। घात का मतलब है अंदाज़, तरीका, यानी हर बात हर तरीके की बहारें हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी नज़म के शायर हैं बुनियादी तौर पर, और उनको अवामी शायर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो है अपनी नज़में मौसमों, त्योहारों, मनाज़िर फ़ितरत, रसूमात वग़ैरह इस तरह के पहलुओं को पेश किया है अपनी नज़मों में। तो वो कहते हैं कि बरसात का जब मौसम आता है, बरसात की बहार होती है, तो घटाएं जब अपने साथ बादल लेकर आती हैं तो हर तरफ जो है वो सब्ज़ा खेत झूमते नज़र आते हैं और हरियाली दिखाई देती है, तबीयत में फ़र्क सी महसूस होती है और बारिश के कतरे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं जैसे किसी चीज़ की जगमग करने की कैफियत होती है। इंसानों और दूसरे जानवरों में, जानदारों में भी बेचैनी की कैफियत ख़त्म हो जाती है। हर तरफ सब्ज़ा होता है और बरसात की बहारें सही धूम मचा रही होती हैं। दूसरा बंद है इसका, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। मस्त का मतलब होता है ऐसे मस्ती में, जैसे नशे में झूमना, ऐसे बादल हवा के ऊपर खूब नशे में मस्त होके छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, यानी जब बादल आपस में टकराते हैं, बारिश बरसती है तो ऐसे धूम मचती है और हर तरफ जल थल पानी हो जाता है। गुलजार यानी बाग, भीगना, गीला होना, सब्ज़े नहा रहे हैं, तो हर तरफ जो है बरसात बहारें मचा रही है। तो शायर इस बंद में बरसात के मनाजिर की मरक्का निगारी की है। वो कहते हैं कि बरसात का मौसम, हर तरफ बादल ही बादल नज़र आने लगते हैं, घटाएं छा जाती हैं और जब बादल बरसात के बायस खूब पानी बरसता है तो हर तरफ जो खुश्की है वो पानी में बदल जाती है और बाज़ मकामात पर जल थल हो जाता है। बागात में बारिश ने अजीब समा पेश किया है, हरे भरे पौधे, सब्ज़े, फल फूल सब भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी बारिश ने हर जगह खूब बरसात ने बहार मचा रखी है। तीसरा बंद है, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। जंगल सब अपने तन पर, तन यानी जिस्म पर, हरियाली सज रहे हैं, यानी जब मौसम में बरसात होता है तो हर तरफ हर सूखी जगह गीली होती है और वहाँ पर सब्ज़ा उगाता है। गुल फूल झाड़ बूटे, झाड़ बूटे मतलब छोटे बड़े हर तरह के दरख्त अपनी धज रहे हैं, सज धज यानी डेकोरेशन हो रही है, उन पर फूल निकल आते हैं और वो सजते हैं। बिजली चमक रही है बादल गरज रहे, अल्लाह के नकारे, नकारा होता है, नकारा कहते हैं एक तरह का ढोल जैसा साज होता है। नौबत के बज रहे हैं, नौबत कहते हैं हालत या कैफियत। तो इस बंद में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं, बरसात के मौसम में मंजर कशी करते हैं और जंगल अपने ऊपर हरियाली सजा रहा है, पूरा जंगल हरा भरा नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरी हो जाती हैं बारिश से धुलकर चीज़ें, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं
اور بادلوں کی گرج کی وجہ سے ایسا لگتا ہے اللہ کی قدرت اپنے نکارے بجا رہی ہے، اور دیکھو کس طرح برسات کی بہاریں آ رہی ہیں۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب یہ بند بڑا خاص امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے رنگ دکھا رہا ہے، کہ شاعر بتاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اپنے سامان رکھے ہیں، کتنی چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ اپنی قدرت سے رنگ یعنی انداز بدل کر دکھاتا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت سب مست ہو رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جیسے تیتر پکارتے ہیں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، سبحان تیری قدرت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اگلا بند ہے، بولیں بے بٹیریں کمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا بگلے پکارے تو، کیا کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا پکھیرو، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ بیا کی جمع ہے، یہ ایک پرندے کا نام ہے، کمری بھی پرندے کا نام ہے، یہ اس کی آواز ہے، پی پی آواز ہے پرندے کی، پرندے کو پپیہا کہتے ہیں، پھر بگلا ایک آبی پرندہ ہے، ہدہد بھی پرندہ ہے، حق حق اس کی آواز ہے، فاختہ پرندہ کا نام ہے، اور سب رٹ رہے ہیں یعنی دہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لے رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کیا پنکھ کیا پکھیرو، پنکھ کہتے ہیں پرندے کے پر کو، اور پکھیرو پرندے کو کہتے ہیں۔ تو کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، برسات کی بہاروں میں پرندوں نے خوب رونق لگا رکھی ہے اور بہت خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی آوازوں میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائے بان ٹپکا، چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا ندان ٹپکا، باقی تھا ایک اسارا سو وہ بھی آن ٹپکا، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب تک جتنے ہم نے بند پڑے وہ سارے بڑے اچھے تھے، بڑے مزے کے تھے، لیکن برسات کے ساتھ ان چیزوں کا بھی تعلق ہے کہ جب کوئی کچے مکان ٹپکتے ہیں تو ظاہر ہے برسات میں اس نے تو بولنا ہے یار یہ دیکھو کیا ہو گیا، مکان ٹپک گیا میرا، چھت گرنے لگی۔ سائبان کہتے ہیں وہ حصہ جو مکان کے سامنے یا خیمے کے آگے ایک باندھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ٹپک پڑا۔ چھلنی ہوئی اٹاری، اٹاری کہتے ہیں چھت کے اوپر بنا ہوا جو ایک کمرہ ہوتا ہے۔ کوٹھا ندان ٹپکا، اس کو یہ وہ ہوتی ہے جیسے ممٹی ہوتی ہے نا، کوٹھا اوپر کا کمرہ، ندان یعنی آخر کار وہ بھی ٹپک پڑا، باقی تھا ایک اسارا، اسارا وہ جگہ ہوتی ہے جیسے انڈر کنسٹرکشن ایک دیوار کھڑی کی تھی ابھی آگے اس کی تعمیر ہونی تھی، وہ بھی آن ٹپکی یعنی وہ تو گر ہی گئی۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہ بھی برسات کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کا بھی جوڑ ہوتا ہے کہ جو بیچارے بارش سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ پھر کس طرح پکارتے ہیں، جن کے کچے مکان ہوتے ہیں، ہر طرف جب پانی ٹپ ٹپ کرتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک نیکسٹ یہ والا جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمین پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گڑی تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کیچڑ سے جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ، کہ جس جگہ زمین پھسلنی ہو جاتی ہے تو وہ جگہ دو طرح سے ہو جاتی ہے، یا تو اس جگہ پر پاؤں پھسلتا ہے یا پھر جب وہاں پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں چپک ہی جاتا ہے، کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں کہتے ہیں وہاں مشکل ہوئی ہے وہاں سے، یعنی وہاں سے اس جگہ سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب کوئی آدمی گزر رہا ہوتا ہے گاؤں میں، اس نے پگڑی باندھ رکھی ہوتی ہے، پاؤں پھسلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے یا پگڑی کو سنبھالے، پگڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جوتی گڑی تو وہاں سے، گڑی یعنی کھب گئی زمین میں چکنی مٹی میں، تو وہاں سے یعنی وہاں سے تاب پھر نکلنی، تاب یعنی نکالنے کے لیے طاقت لگانی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا۔ تو برسات میں نذیر اکبر آبادی نے یہ بڑی خوب منظر کشی کی ہے کہ پہلے تو بڑا اچھا بتایا کہ ہر طرف سبزہ ہو گیا، پرندے خوش، انسان خوش، ہر طرف خوش، تو برسات کے بعد کیا ہوتا ہے جب کیچڑ ہو جاتا ہے تو
تو یہ سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق میں یہ جو سوال نمبر 3 ہے، اس میں ہے کہ درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو نظم کے 5ویں بند میں کس کا ذکر ہے؟ تو 5ویں بند میں پرندوں کا ذکر ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت ان کی شاعری یہ شاعری ہی ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، قواعد کی روح سے اس مصرے کو کیا کہیں گے؟ اس مصرے کو ٹیپ کا مصرع کہیں گے، کیونکہ یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ نظم برسات کی بہاریں حیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ حیت کے اعتبار سے مخمس ترجیح بند ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مخمس کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ولی محمد کس شاعر کا اصل نام ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے۔ موسموں، تہواروں، مناظر فطرت، رسومات جیسے عوامی موضوعات کس شاعر کی شاعری کا اہم حصہ ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا اہم حصہ ہے۔ آگے اس کے سوال جواب ہیں، تو سوال جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے برسات کے کون کون سے منظر بیان کیے ہیں؟ تو شاعر نے چرند پرند، جنگل، سبزہ سے لے کر بارش میں انسان کے گرنے تک کے سارے منظر بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم کے 4تھے بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن قدرتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے اس بند میں اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ برسات کی بدولت انسان، چرند پرند سبھی خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم میں کن کن پرندوں کے نام آئے ہیں؟ تو نظم میں تیتر، بٹیر، قمری، پپیہا، بگلا، ہدہد، فاختہ جیسے پرندوں کا ذکر آیا ہے۔ پھر سوال ہے کہ نظم کے آخری بند میں شاعر نے کس منظر کو پیش کیا ہے؟ تو آخری بند میں شاعر نے پھسلن کا ذکر کیا ہے کہ جب بارش میں مٹی چکنی ہو جاتی ہے تو یا تو پھسل جاتا ہے بندہ، یا اور پگڑی سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، یا جوتی چپک جاتی ہے اور جس کو کھینچنے میں طاقت لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے آگے، ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ ٹیپ کا مصرع ایسا مصرع جو نظم میں دہرایا جائے ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اس نظم میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں ٹیپ کا مصرع ہے۔ ترکیب بند اور ترجیح بند میں کیا فرق ہے؟ ترکیب بند اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں عام طور پر 5 سے 11 تک مصرے ہوتے ہیں اور ان میں مستقل قافیہ ہوتا ہے اور آخری شعر کے قوافی اور ردیف مختلف ہوتے ہیں۔ ترجیح بند کا مطلب ہے لوٹنا یا لوٹانا۔ اس نظم میں بند کا جو آخری مصرع ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہ شعر جو آخری مصرع ہے اپنے بند سے اپنا ربط اور تعلق رکھتا ہے۔ دہرائے جانے والے مصرے کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں اور ایسی نظم کو ترجیح بند نظم کہا جاتا ہے۔ مخمس کسے کہتے ہیں؟ مخمس وہ نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو اسے مخمس نظم کہا جاتا ہے۔